मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैंक बनाना जायज़ है या नाजायज़? आपने एक क्लिप में कहा है कि प्रैंक देखना जायज़ है, हालांकि प्रैंक में धोखा होता है, मसलन भूत दिखाते हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता, और मजाक में झूठ भी बोलते हैं। क्या इन वजूहात की बिना पर ये नाजायज़ नहीं होगा? अनस साहब गुजरात से पूछते हैं। जनाब अनस साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलने से। तो इससे बाज़ लोगों ने, उलमा ने, बाज़ हज़रात ये समझे हैं कि कोई भी मजाक जिसमें झूठ होगा तो वो हराम होगा, नाजायज़ होगा। लेकिन याद रखें, इस हदीस का मतलब ये है कि ऐसा झूठ जिसे लोग सच समझ रहे हो। यानी आप अगर किसी को झूठ में कोई बात कहते हैं हंसाने के लिए, वो ये समझ रहे हैं कि ये सच्ची मुच्ची का वाक़या है, हकीकत में ऐसा नहीं हुआ हो, तो फिर वो ये झूठ है जिसमें लोगों को धोखा है। और अगर पहले से पूरी कहानी बनी हुई है, लोगों को पता है कि भाई ये तो इसी तरह एक मजाक है, जैसे कि कोई मज़ाहिया क्लिप होते हैं, तो उनमें धोखा नहीं होता। उनमें सबको पता होता है कि ये, जैसे हिकायतें हैं उलमा की किताबों में बहुत सारी लिखी हुई हैं, बंदर और शेर के वाक़यात, वो मैं भी अक्सर सुनाता रहता हूँ ना, कि एक जनाब वो एक जो चूहिया है ना, चूहा, बल्कि चूहिया नहीं, सॉरी, चूहा, एक चूहा ने एक हथनी को प्रपोज़ किया। हथनी का मतलब हाथी की जो मुअन्नस होती है, हाथी की फ़ीमेल, तो उसको प्रपोज़ किया, तो प्रपोज़ल भेजा उसे रिश्ते के लिए। तो वो जो हाथी की जो मुअन्नस थी ना, हथनी, उसको गुस्सा आया। उसने चूहे को बोला, बेशरम आदमी, तो अपनी औकात देख, तो अपना कद देख, अपनी औकात देख, और मेरी पर्सनैलिटी देख, तुझे शर्म नहीं आती? 2 नंबर आदमी तुझ कैसी, यानी मेरी भी बेइज्जती कर रहा है तू? अपनी औकात तो देख, अपना कद तो देख, अपनी हरकतें तो देख। तो चूहा कहता है इन सब चीज़ों को छोड़, मेरे कॉन्फिडेंस को देख तू। तो अब ये एक वाक़या है कि भाई कॉन्फिडेंस भी तो कोई चीज़ होती है। अब ज़ाहिर है ये है तो झूठा, ज़ाहिर है चूहा कहाँ हथनी को पैगाम भेजेगा निकाह का, और कहाँ ये सब फ़र्ज़ी चीज़ है। लेकिन इसमें कोई धोखा नहीं है, सबको पता है कि एक फ़र्ज़ी वाक़या चल रहा है, और फ़र्ज़ी वाक़यात बाज़ दफ़ा कोई सबक उसमें छुपा होता है, बाज़ दफ़ा लोगों की ज़हनी तफरीह मकसूद होती है। तो यहाँ भी लोगों की ज़हनी तफरीह मकसूद है कि भाई थोड़ा सा लोग खुश हो जाएंगे, और थोड़ा सा एक सबक भी मिल जाएगा कि यार कॉन्फिडेंस की भी कोई बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है ना, सिर्फ इंसान की पर्सनैलिटी सब कुछ नहीं होती। बहरहाल चूहे का कॉन्फिडेंस, तो आपने भी ये वाक़या सुन के पता चल गया होगा ना, कॉन्फिडेंस कितना, हाथी को जो है ना पैगाम निकाह भेज रहा है वो। तो और इससे भी सबक मिल जाता है कि जो भी निकाह का पैगाम भेजे तो ये थोड़ी कि मान लेना है, ठीक है ना, वरना हथनी भी मान लेती कि चलो भाई कॉन्फिडेंस देख के मैं आप पर ईमान ले आती हूँ। तो अब ऐसे फ़र्ज़ी वाक़यात प्रैंक में भी अगर हैं और इसमें किसी को धोखा नहीं है, तो ये भी जायज़ है, एक ज़हनी तफरीह है। हाँ, 2 चीज़ों का प्रैंक में ख्याल होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, किसी की ऐसी दिल आज़ारी ना हो जिसकी बाद में तलाफ़ी ना की जाए। थोड़ी गाढ़ी उर्दू इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल से बात समझाता हूँ। ऐसी दिल आज़ारी जिससे वो बहुत ज़्यादा यानी टेंशन में आ जाए, परेशान हो जाए। ऐसी दिल आज़ारी या किसी को ऐसी तकलीफ़ जो एक ख़ुशी का पेश खैमा हो, वो तकलीफ़ भी दी जा सकती है। मिसाल से बात समझाऊँगा, इंशाअल्लाह समझ में आएगी। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बुढ़िया ने पूछा, एक बूढ़ी औरत ने, कि या रसूलल्लाह, क्या मैं जन्नत में जाऊँगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। वो बेचारी खातून टेंशन में आ गई, रोने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जाएंगी, जवान होके जाएंगी, बुढ़ापे में थोड़ी जाओगी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिज़ाह किया था, और इस मिज़ाह से देखें उस बूढ़ी खातून को तकलीफ़ भी हुई है, लेकिन उस तकलीफ़ की तलाफ़ी हो गई। वो कैसे हो गई कि जब आपने उनको खुशखबरी सुनाई कि जवान होके जाओगी, तो वो जो तकलीफ़ थी ना उनकी, वो ना सिर्फ ये कि ख़त्म हो गई, बल्कि और ज़्यादा खुशी और राहत मिल गई। तो प्रैंक में भी अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है, लेकिन उसकी फिर प्रैंक बनाने वाला तलाफ़ी कर रहा है, वो उसको ऐसे तरीके से कि खुश कर देता है उसको बाद में, तो फिर ये उसका आपस का मामला है, उन दोनों का आपस का मामला है, जो प्रैंक बना रहे हैं या जो जिसके साथ बना रहे हैं। हाँ, किसी को ऐसी तकलीफ़ पहुँचाना कि वो अपनी बेइज्जती महसूस करना शुरू कर दे। बाज़ प्रैंक ऐसे हमने देखे हैं जिनमें
جن کے بارے میں صاف طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے. کسی کی ایسی انسلٹ کرتے ہیں, کسی عزت دار آدمی کو رسوا کر دیتے ہیں, یا کسی کے ساتھ ایسا مذاق کرتے ہیں کہ وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے. اب جن بھوت چڑیل والے جو آپ نے بتائے ہیں, بعض دفعہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اس سے, کسی کو کمزور دل آدمی مر بھی سکتا ہے. اب ظاہر ہے پرینک بنانے والا ایسے واقعات کی کو منظر عام پہ نہیں لے کر آتا. وہ جس نے پرینک بنایا ہے, کسی کے ساتھ جن چڑیل بھوت کا مذاق کیا ہے, وہ بعض دفعہ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے, ہارٹ کوئی اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, یا کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے اس کو, تو پرینک میں ایسے واقعات پھر سامنے نہیں آتے ہیں. تو ایسا کام کرنا جس سے کسی کو ناقابل برداشت تکلیف ہو, یا وہ اس پہ راضی نہ ہو دل پہ, وہ کہتا ہے بھائی میں ایسا مذاق نہیں برداشت کرتا, تو اس طرح سے کسی کے ساتھ کرنا یہ بہرحال ناجائز ہے. تو پرینک میں ایک شرط کیا ہوئی کہ کسی کو ایسی تکلیف پہنچانا جس پہ وہ خوش نہ ہو اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا, تو یہ ایسی تکلیف پہنچانے کی پرینک میں کسی صورت میں اجازت نہیں ہوگی. دوسری شرط پرینک کے جائز ہونے کے لیے یہ ہے کہ بے حیائی نہ ہو. تو بہت سے پرینک میں بے حیائی ہوتی ہے, لڑکیاں ہوتی ہیں ویسٹرن ڈریس میں ہوتی ہیں وہ, اور پھر جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے, تو یہ سب کچھ حرام ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب, آخرت میں بھی. دنیا کا دردناک عذاب تو حکومت دے گی, اگر اسلامی حکومت ہو وہ سزا نافذ کرے گی, اور اگر وہ سزا نافذ نہیں کرتی تو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بہرحال یہ لوگ بچ نہیں سکتے. تو بے حیائی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے اس میں. تو یہ دو شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ بنانے والا تو پرینک بنا رہا ہے وہ اپنے ویورز بڑھانے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے, لیکن دیکھنے والوں کو چاہیے کہ یہ چیزیں کھانے میں چٹنی کے طور پر استعمال ہونی چاہیے. آپ کو طنز و مزاح کی ضرورت ہے, سارا دن انسان دماغی کاموں میں لگا ہوتا ہے, مختلف ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا ذہنی تفریح چاہیے ہوتی ہے. تو چلو جی تھوڑا سا کوئی مزاحیہ, کوئی ہلکا پھلکا جس میں بے حیائی نہ ہو, وہ پروگرام دیکھ لیا, تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. تھوڑی دیر آپ نے کوئی پرینک دیکھ لیا, تھوڑا سا خوش ہو گئے, تھوڑا سا دماغ کو سکون مل گیا. بالکل خشک دماغ کسی کام کا نہیں ہوتا, لیکن اس کو ہی مقصود بنا کے سارا دن بیٹھے رہنا اور ہر وقت وہی حرکتیں کرتے رہنا, یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. جیسے کھانا اصل ہوتا ہے اس میں چٹنی کھانے میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے, اچار جو ہے کھانے میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. آپ اچار سے ہی روٹی کھانا شروع کر دیں تو پھر تھوڑے دنوں میں آپ کا معدہ برباد ہو جائے گا, یا چٹنی ہی کھانا شروع کر دیں آپ صبح شام. تو اسی طرح اگر ہر وقت ہی مذاق اور ہر وقت ہی یہ چٹکلے دیکھتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے اور باتیں اسی قسم کی کرتے رہیں گے, تو پھر آپ ایک, اللہ معاف فرمائے, ایک مسخرہ بن جائیں گے آپ, اور آپ کی جو معاشرے میں ایک شخصیت ہوگی ایک مسخرے کے طور پر ہوگی. پہلے زمانے میں نا بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ مسخرے ہوا کرتے تھے جن کا بس کام ہی یہی ہوتا تھا بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے بادشاہ کو ہنسانا. تو وہ معاشرے میں کوئی اچھے لوگ نہیں سمجھے جاتے تھے, تو وہ ایک یعنی وہ سیریس نہیں ہوتے تھے, ان کی بات کو کبھی سنجیدگی سے کوئی نہیں لیتا تھا, اور معاشرے میں ایک اچھی نظر سے نہیں ان کو دیکھا جاتا تھا. تو آپ نے اپنے آپ کو مسخرہ نہیں بنانا ہے, طنز و مزاح کرنا ہے, سب کچھ زندگی کا حصہ ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ پہ انگلیاں کسیں کہ وہ دیکھو مسخرہ جا رہا ہے, یعنی ہر وقت چھچوری پن میں ہی مبتلا رہتا ہے, چھچوری حرکتیں ہی کرتا رہتا ہے ہر وقت. تو ایسا نہیں بنانا ہے اپنے آپ کو. اصل انسان میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مفید کاموں میں لگائے, درمیان میں چٹکلے بھی چلتے رہیں, مذاق بھی چلتا رہے. پھر اللہ نے لوگوں کی طبیعتیں مختلف بنائی ہیں, بعضوں کی طبیعت میں مزاح زیادہ ہوتا ہے, بعض کی طبیعت میں کم ہے, تو یہ فرق تو رہے گا, لیکن مزاح کو غالب نہیں کر لینا ہے اپنے اوپر, طنز و مذاق کو مسلط نہیں کر لینا ہے. یہ چیز پھر انسان کی شخصیت کو مجروح کر دیتی ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ پرینک میں کسی کے ساتھ ایسا بھونڈا مذاق نہ ہو کہ وہ اس مذاق پہ راضی نہ ہو اور اس کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہو. دوسرا بے حیائی کا عنصر نہ ہو, تو پھر یہ ایک مباح چیز ہے, طنز و مزاح کی چیز ہے, اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. بالٹی میں نل کھول دیں تو کیا کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ کیا جاری پانی میں ناپاک کپڑا رکھنے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا؟ مثلاً اگر ہم بالٹی میں کپڑا رکھیں اور نل کھول دیں اور کپڑے کو رگڑیں یہاں تک کہ پانی بالٹی سے بہنے لگے تو کیا کپڑا پاک ہو جائے گا؟ عبد الوہاب صاحب کراچی سے. دیکھیں, کپڑے میں اگر کوئی ایسی نجاست لگی ہے جس کا باقاعدہ کوئی جسم ہے یا اس میں بدبو ہے, تو رگڑنے سے جب تک اس کی بدبو دور نہ ہو جائے اور نشان دور نہ ہو جائے اس وقت تک کپڑا پاک نہیں ہوتا. ہاں, آپ نے اچھی طرح رگڑ دیا, بہت اچھی طرح, پھر بھی نشان دور نہیں ہو رہا, جیسے خون کا دھبا لگا ہوا ہے, آپ نے بہت اچھی طرح رگڑ دیا,
پھر بھی نشان دور نہیں ہو رہا تو پھر جانے دیں، وہ معاف ہے، پھر جو دھبا رہ جائے گا وہ معاف ہوگا. تو اپنی طرف سے اچھی طرح رگڑ دیں، پھر اگر پانی جاری کر دیں گے تو جو آپ نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے کپڑا پاک ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ اتنا رگڑا جائے کہ نشان اور بدبو ختم ہو جائے. اگر وہ ختم نہیں ہوتی تو پاک نہیں ہوگا. ہاں بدبو تو بعض دفعہ ختم ہو جاتی ہے، نشان بعض دفعہ ختم نہیں ہوتا، تو وہ اگر اچھی طرح رگڑنے کے باوجود بھی ختم نہیں ہو رہا تو پھر وہ بھی معاف ہے. تو آپ نے جو بتایا اس طرح سے واقعی کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ جو میں نے ابھی بتائی ہے. وسوسوں اور برے خیالات کا علاج. میں نے یہاں الحمدللہ قرآن پاک حفظ کیا ہے. حفظ کرنے سے پہلے سب کچھ صحیح تھا. حفظ کرنے کے بعد مجھے طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، غلط خیالات آتے ہیں اور سانپ نظر آتے ہیں. اور جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں یا سوتا ہوں یا اس کا کچھ خاص طور پہ جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں یا سوتا ہوں، اس کا کچھ حل بتا دیں. کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ محمد سیف ریاض سے. جناب ایسی چیزوں میں پڑھنے سے وسوسے بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیں، چاہے کچھ بھی پڑھیں. آپ دماغی کمزوری ہے آپ کو، یا آپ فارغ زیادہ رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ وسوسے آ رہے ہیں. اس کا حفظ قرآن سے کوئی تعلق نہیں. حفظ تو ہم نے بھی کیا ہے، اللہ کا شکر، ہمیں تو وسوسے نہیں آتے. بہت سے لوگوں نے حفظ کیا ہے، تو اس کا حفظ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا دماغ کمزور ہو اور بہت زیادہ محنت کی وجہ سے دماغ اور کمزور ہو گیا اور خوراک آپ نے صحیح طرح نہ لی ہو. تو یہ تمام باتیں آپ کسی قریبی معالج کو بتائیں، کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو بتائیں کہ مجھے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، سانپ آتے ہیں، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، چھپکلی، معذرت کے ساتھ کوئی بھی چیز آ سکتی ہے کسی بھی ٹائم پہ. تو آپ جب اس ڈاکٹر کو بتائیں گے تو وہ انشاءاللہ کوئی اچھے ماہر ڈاکٹر ہوں تو وہ آپ کو آپ کی بیماری کا علاج انشاءاللہ بتائیں گے. اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق ہے، اس کا مفتی سے تعلق نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر اللہ نہ کرے میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو میں بھی ڈاکٹر کو بتاتا، ڈاکٹر صاحب آج کل کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے، کھوپڑی میں اچھے خیالات کے بجائے سانپ بچھو آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ڈاکٹر ہی کوئی بتائے گا بھائی کیا مسئلہ ہے، آپ کو نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی ٹینشن ہے آپ کو، یا یہ کہ یا دماغ میں کوئی کیمیکل بعض دفعہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کا جو ہے نا سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے. تو ابھی ہمارے ایک ریلیٹیو کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، انہوں نے میڈیسن لی، الحمدللہ ٹھیک ہو گئے وہ. تو وہ یہ ڈاکٹر کا کیس ہے، آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں اور عاملوں کے چکر میں ہرگز نہ رہیں. کسی بھی عامل سے آپ ملے چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو، وہ آپ کو یہی کہے گا جن چڑیل بھوت جادو نظر، بس یہی بتائے گا. وہ ان چکروں میں نہ پڑیں. نظر لگتی ہے لیکن عاملوں کے کہنے سے نہیں لگتی. آپ پہ نہیں لگی ہوئی نظر، آپ جائیں ڈاکٹر کو دکھائیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور ویسے میں آپ کو ایک جنرل ایک بات بتا دیتا ہوں. جیسے بخار میں سب کہتے ہیں 2 گولی پیناڈول تو کھا ہی لو نا، تو وہ تو پیناڈول تو کھا ہی لیں آپ. وہ پیناڈول کیا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو مصروف رکھیں، فارغ نہ بیٹھیں آپ، اور ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکائیں. ایکسرسائز کر کے، سوچ کے نہیں. صبح جاگنگ کریں، شام کو جم جائیں، پھر کھائیں، اور جو ہے نا وہ جب تھکیں گے آپ کو نیند اچھی آئے گی، نیند آپ کی پراپر ہوگی تو انشاءاللہ. اور پھر سارا دن جب بزی رہیں گے تو آپ کی یہ آدھے سے زیادہ مسائل، بلکہ سارے 100% مسائل اللہ نے چاہا تو حل ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ. کیا بد نظری چھوٹا گناہ ہے؟ کوئی حدیث مجھے اس طرح کی بتا دیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ بد نظری کرنا حرام ہے، کیونکہ میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ بد نظری اتنا بڑا گناہ نہیں ہے اور یہ زنا کی طرح حرام نہیں ہے. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. کاشف صاحب انڈیا سے. اتنا بڑا گناہ نہیں ہے تو کیا مطلب کر لینا چاہیے پھر؟ یہ تو سارے گناہ ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. کسی مسلمان کو قتل کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا سر پھوڑ دینا یہ زیادہ بڑا گناہ نہیں ہے، اس کی نسبت چھوٹا ہے. تو اب آپ کہیں چونکہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کسی مسلمان کا سر پھوڑ دینا جتنا قتل ہے، تو لہذا سارا دن لے کے ڈنڈے سے لوگوں کے سر پھوڑتے رہیں آپ. تو واقعی زنا بڑا گناہ ہے، بد نظری اس کی نسبت چھوٹا گناہ ہے. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اب بد نظری کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو بد نظری کبھی کبھار اگر کسی سے ہو جائے تو صغیرہ گناہ ہے، اور جو بار بار کرے گا تو کبیرہ بن جائے گا. اب آپ کہیں گے اچھا چلو کبھی کبھار آنکھ مٹکا یہ ٹھیک ہے، تو ٹھیک پھر بھی نہیں ہے، گناہ ہے مگر صغیرہ ہے اگر کبھی کبھار ہو جائے. تو اب ممکن ہے کوئی شخص یہ کہ آپ تو نہیں کہیں گے، آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، میں آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، غلطی سے میں نے آپ کے بارے میں کہہ دیا، معذرت چاہتا ہوں. آپ نیک ہیں تبھی تو پوچھ رہے ہیں. تو ممکن ہے کوئی یہ سن کے کہے یار کبھی کبھار جو ہے نا صغیرہ گناہ ہے، اور قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو
جو ہے نا وہ نماز پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے یہ جو عبادتیں حدیث میں آتے ہیں ان سے معاف ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہ. تو اس کا مطلب ہے کبھی کبھار کر لیا کرو. تو یاد رکھو یہ بد نظری ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی کبھار کرتا ہے نا وہ پھر ہمیشہ کرتا ہے. کبھی کبھار والا ہے ہی نہیں. جو نہیں کرتا وہ کبھی بھی نہیں کرتا. جو کرتا ہے پھر وہ بار بار کرتا ہے اور وہ یہی سوچ کے کرتا رہتا ہے کہ بس ایک دفعہ اور کر رہا ہوں میں. تو اس لیے اللہ کی جو حدود اللہ نے قائم کی ہے نا ان حدود پہ قائم رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نظری آنکھوں کا زنا ہے, تو اپنی آنکھ کو بدکار کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے جو کبھی کبھار کرتے ہیں نا وہی پھر انہی کو لت پڑتی ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے چرس اگر کوئی زندگی میں ایک دفعہ پی لے تو ہم شاید اس کو اتنا بڑا کبیرہ گناہ نہیں کہیں گے, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چرس ایک دفعہ پیے, چرس پیے گا تو چرس کا چسکا لگے گا اس کو, پھر وہ بار بار پیے گا, پھر روزانہ اس کی کوانٹٹی بڑھتی چلی جائے گی. گٹکے والوں کو دیکھیں, کوئی ایسا دیکھا آپ نے جو سال میں ایک دفعہ کھاتا ہو گٹکا؟ کھائے گا تو کھاتا چلا جائے گا. سگریٹ کے بارے میں دیکھا کہ جی حضرت فلاں محترم کی بس سال میں 3 چھٹے لگاتے ہیں, وہ اتنے نیک ہیں. وہ بھائی 3 نیل جو لگاتے ہیں تو وہ لگاتے رہتے ہیں, جو نہیں پیتے وہ زندگی میں کیا سال میں کبھی بھی نہیں پیتے. پھر وہ ہم اللہ کا شکر ہے سگریٹ نہیں پیتے, تو ہم تو پورے سال بھی نہیں پیتے, نہ 10 سال کیا ہم نے زندگی میں نہیں پی. تو اور جو پینے والے ہیں وہ پھر روز پیتے ہیں. تو بد نظری کا بالکل یہی حال ہے کہ اس بحث میں نہ پڑیں کہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے, بلکہ یہ سوچیں کہ اگر کی تو پھر بار بار کریں گے, نہیں کی تو کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ سوچ کے اس برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ماربل کا فرش کیسے پاک ہوتا ہے؟ ماربل کا فرش پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. اگر 3 دفعہ پوچھا لگا لیا جائے تو کیا فرش پاک ہو جائے گا؟ ملک صدیقی کراچی سے. دیکھیں پاک کرنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ پانی بہایا جائے اس کے اوپر, اصل طریقہ یہی ہے. لیکن اگر یہ آپ کے لیے ممکن نہ ہو, بعض دفعہ ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ پانی بہانا ممکن نہیں ہوتا, تو پھر 3 دفعہ بہت اچھی طرح پوچھا لگا دیں, اور پوچھے کو ہر دفعہ دھوئیں آپ. ایسا نہیں ہو کہ ایک دفعہ پوچھا لگا کے پھر وہی والا پوچھا دوسری دفعہ, پھر وہی تیسری دفعہ, تو وہ تو اور گندہ ہو جائے گا. تو بہت اچھی طرح سے پوچھا لگایا, پھر اس پوچھے کو بہت اچھی طرح سے دھو کے اچھی طرح سے نچوڑا, پھر لگایا, تو 3 دفعہ آپ کر لیں گے. اور آپ نے محسوس بھی کر لیا کہ پیشاب کی بدبو یہاں سے ختم ہو گئی ہے, تو پھر وہ واقعی پاک ہو جائے گا. گاڑی سے کتا یا بلی مر جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی سے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی جانور مثلاً کتا یا بلی نیچے آ کے مر جائے یا زخمی ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا کوئی کفارہ وغیرہ دینا لازم ہوگا؟ محمد عثمان بحرین سے. نہیں, کوئی کفارہ لازم نہیں ہے. آپ خود جان کر کسی جانور کو قتل نہ کریں. بلا وجہ کسی جانور کو قتل کرنا یہ گناہ ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں کسی وجہ سے قتل کیا جائے تو جائز ہے. جیسے بلی گھر میں کوئی بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے اور وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی ہے, اور آپ کہیں دور پھینک کے آتے ہیں پھر آ جاتی ہے. بعض بلیاں ایسی ہوتی ہیں تنگ کر رہی ہیں, گھر میں گندگی کر رہی ہے, تو اسے مارا جا سکتا ہے. اسی طرح کتے اگر بہت زیادہ ہو جائیں, گلی محلوں میں کاٹنا شروع کر دیں, جیسے کہ کراچی میں کتے پن پہ آئے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے, یا آپ کراچی آ کے دیکھیں پتہ چلے, تو اتنے کتے ہو گئے ہیں. لیکن جو جانوروں کے حقوق کی تنظیم ہے ان کی طرف سے ان کتوں کو مارنے پر پابندی ہے, اور کتوں پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو نہ ماریں. وہ دھڑا دھڑ مار رہے ہیں, گاڑیوں کے نیچے بھی آ رہے ہیں, ایکسیڈنٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں, پاگل ہو کے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں. آپ ہاسپٹل میں جا کے دیکھو پاگل کتے کے کاٹنے کے کیسز کتنے آ رہے ہیں. لیکن عجیب تنظیمیں ہیں جو کتوں کے حقوق کا خیال کر رہی ہیں, انسانوں کا خیال نہیں. تو بہرحال ایسی مجبوری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا بھی حکم دیا. مدینہ میں جب کتے زیادہ ہو گئے تھے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ کتوں کو قتل کرو. تو پھر صحابہ یہ سمجھے کہ بس کتا ہونا ہی نہیں چاہیے معاشرے میں, تو انہوں نے سبھی کے کتوں کو مارنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ کوئی دیہاتی باہر سے اپنا کتا لے کے آیا تو اس کو بھی مار دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکم وللکلاب, تمہیں کیا ہو گیا, کتوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو, اللہ کی مخلوق ہے, ان کو چھوڑ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی محبت والا. تو یہی حال جو ہے نا باقیوں کے بارے میں بھی ہے کہ اگر جانور تنگ کر رہا ہے بہت زیادہ, قابو میں نہیں آ رہا, تو پھر تو مارا جا سکتا ہے. تو اب گاڑی کے نیچے جو جانور آتے ہیں, ظاہر ہے وہ تو آپ اس نیت سے نہیں, وہ تو خود سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو اب آ گئے ہیں تو مر گئے ہیں, تو مر جائیں, تو جانور ہیں, اور زخمی ہو گئے ہیں تو چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کی مخلوق ہے, اللہ سے بس دعا کر لیا کریں اللہ اپنی مخلوق پر رحم فرما. باقی آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے تو آپ کتے کو ہاسپٹل لے جائیں, اس کا علاج کرا لیں, وہ آپ کی مرضی ہے. تو لیکن یہ کہ انسان کو چاہیے, میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی کہ کسی نے بلیاں پالی ہوئی ہیں,
اور وہ بلیاں ایسے پالی ہوئی ہیں کہ محلے میں کوئی بھی مظلوم بلی ان کو نظر آئی وہ اٹھا کے اپنے گھر میں لے آتے ہیں, اس کی مرہم پٹی کر کے اس کو کھلاتے پلاتے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے. اور پھر بلی ظاہر ہے بلی سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں. بلی کہتی ہے کتنا انہوں نے میرا خیال کیا. تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ کہیں بھی محلے میں بلی نظر آئی, کوئی بیچاری مظلوم بلی, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے کسی حادثے میں یا کچھ بھی ہو گیا بیچاری کے ساتھ, تو اس کی کیئر کر رہے ہیں. اب وہ یوٹیوب پہ جناب کا انٹرویو لیا گیا, ماشاءاللہ جی آپ بہت نیک آدمی ہیں, آپ تو جانوروں کا اتنا خیال کر رہے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ دیکھیں اپنی اللہ نے, ٹھیک ہے بلی کی خدمت بھی وہ بھی ایک مخلوق ہے, اس کی خدمت آپ نے کی ہے ثواب ملے گا. کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے بخشش کی ہے کسی کی. لیکن بات یہ ہے چلو وہ تو پیاسا کتا تھا نا, بیچارہ پیاس سے مر رہا تھا. لیکن انسان کو اللہ نے وقت بھی محدود دیا ہے, وسائل بھی محدود دیے ہیں. تو اس محدود وقت میں اس کو چاہیے کہ زیادہ اچھے سے اچھا کام کرے. اب اپنی صلاحیتیں بلیوں پہ ضائع کرنے کے بجائے انسانوں پہ کرو نا بھائی. آپ جاؤ دیکھو کتنے لوگ انسان ایسے پڑے ہوئے ہیں, 100 بلیوں کے بجائے کسی ایک انسان کو آپ اگر اس کی خدمت کرتے ہیں وہ زیادہ ثواب ہے. تو جائیں آپ معاشرے میں جو انسان ہیں ان کو دیکھیں, جا کے ان کی خدمت کی کوشش کریں. تو اپنی صلاحیتوں کو کتے بلیوں کی صبح و شام خدمت میں خرچ کرنے کے بجائے انسانوں پہ خرچ کرنی چاہیے, اور ان انسانوں کو زیادہ ضرورت ہے. تو آپ کے پاس ٹائم کم ہے, صلاحیتیں محدود ہیں, تو یا تو آپ کے پاس لامحدود ٹائم ہوتا تو پھر آپ کوؤں کی خدمت بھی کرتے, چیلوں کی خدمت بھی کرتے, کتوں کی بھی, بلیوں کی بھی اور چیونٹیوں کی بھی, اور ساری مخلوق سی خدمت سے فارغ ہو کر 4-5 ہزار سال کی زندگی گزار کے آپ سرخ روح ہو کے چلے جاتے اور کوئی مخلوق آپ نے چھوڑی نہیں ہوتی. ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو فوکس کریں بڑے کام کو, کہ چھوٹے کم سے کم وقت میں بڑے سے بڑا کام آپ سے اللہ تعالیٰ لے لے. تو بڑا کام کیا ہے؟ انسانوں کی خدمت. تو یہ اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. Ask Mufti Tariq Masoud.